अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबर सलीम आप लोगों की खिदमत में हाजिर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। मेरे साथ सौलत जाफरी मौजूद हैं। मीरज़ा केस में सौलत की बे इंतहा मेहनत है और बे इंतहा काविशें हैं जिनको बिल्कुल भी मतलब रोज़ रोशन की तरह आया हैं। सबको पता है कि कितना काम किया सौलत ने माशाल्लाह। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। आज कमीशन की पहली सुनवाई हुई है। इसके साथ गुज़िश्ता शब एक मुकदमा दर्ज हुआ है फ़िरोज़ाबाद थाने में कराची में उन प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ जो मीर रज़ा के की जान लेने वाले मुलज़िम हैं उनकी गिरफ़्तारी के मुतालबे के साथ एहतजाज कर रहे थे। और इन्वेस्टिगेशन कहाँ खड़ी है, ये आज हमारा सब्जेक्ट है। बात शुरू करने से पहले माज़रत इस चीज़ की कर लें हम कि हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप लोगों के सवालों के कुछ जवाब हम देंगे और सवालात के लिए हमने कहा था कि हम कम्युनिटी पोस्ट एक लगाएंगे, उसमें आप लोग अपने सवाल लिखिएगा। मसरूफ़ियत की वजह से हम आज वो जो व्लॉग है वो नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए आपके सवाल लेंगे और उसके बाद हम जवाबात देंगे। सौलत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। पहले तो ये बताएं किधर है इन्वेस्टिगेशन, कहाँ पहुंची? लोग जानना चाहते हैं। 30 दिन हो गए, किधर है? और भाई ऐसा लगता है कि अब इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। बिल्कुल आपके सामने ही है, आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर, हम दोनों इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन क्योंकि जो पहली इन्वेस्टिगेशन टीम थी और उसने जो तहकीकात की, जो भी उन्होंने अपनी फ़ाइल कंपाइल की है और फाइल को सेकंड इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले किया गया और उनको ब्रीफिंग दी गई, उसके बाद से आज तक तहकीकाती टीम से तो कोई बात सामने नहीं आई है। और जो बात सामने आई है वो अभी तक आप प्रूव नहीं कर सके हैं। जिस तरीके से कहा गया कि हम सोच रहे हैं कि आखिरी वीडियो जारी करते हैं, तो वो वीडियो आज तक नहीं आई है सामने। तो ऐसी कोई वीडियो है भी नहीं। ऐसी आपको भी पता है और मैं भी जानता ऐसी हूँ कि नहीं है। ऐसी ये कोई मैं आपको वीडियो नहीं शरह सदर के साथ बता रहा हूँ कि वो जो बात आ गई थी लोग आज भी शायद इंतजार कर रहे हो। ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसमें आखिरी लम्हात के हवाले से केस का तयन किया जा सके और उसमें कोई मतलब कोई खुद से बनाई गई वीडियो हो मीर रज़ा की, उन्होंने किसी को भेजी हो, या फिर किसी सीसीटीवी कैमरे में ऐसा कोई मंजर आ गया हो जिससे पता चल जाए कि हुआ क्या। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा देखिए, बात इतनी सी है कि आपने भी वो पूरी सीसीटीवी देखी हुई है। मतलब अगर हम बात करें 28 की सुबह 4 बजे से, क्योंकि 4:38 के बाद तो वो गुजरे हैं एक मुकाम से, तो 4 बजे से हमने वो सीसीटीवी देखना शुरू करी है। 4 के बाद सुबह का मनाजिर हमने सारी स्क्रीन पे दिखाए, दोपहर में क्या हुआ वो दिखाया। एक जगह मिसिंग है 5 बजे से लेके 10 बजे तक। किस तारीख को? 28 की रात शाम 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक एक सीसीटीवी का एक पार्ट गायब है। अब वो कहते हैं कि वहाँ पर जो है वो कुछ इलेक्ट्रिक का कोई काम चल रहा था, इलाके में बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से सीसीटीवी फुटेज वो वाली जो है वो गायब है, जो मेन 5 बजे से 10 शाम 5 से यस रात 10 तक 28 तारीख। उसके बाद से लेके 28 तारीख को रात 10 बजे से लेके 29 का पूरा दिन, 29 की पूरी रात हमारे पास मौजूद है। हमने वो पूरी सीसीटीवी, आपने और मैंने बैठ के आराम से पूरी बड़ी स्क्रीन पे देखी है कि हमने इस कदर उस सीसीटीवी को देखा है कि हमने एक 4 बजे जो है वो एक वाइट शख्स को भी हमने उसमें ढूंढ के निकाला कि वो बंदा यहाँ से पहले जा रहा है और फिर उस जगह पे वापस आ रहा है। ये 28 और 29 की दरमियानी शब की बात। तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ, मतलब जहाँ से केस शुरू हुआ था वहीं खड़ा है? ऐसे ही है। जहाँ से केस शुरू हुआ था आज तक पुलिस के पास इस पूरे केस में कोई सुराग नहीं मिल सका है पुलिस को। क्योंकि देखिए, अगर कोई सुराग मिलता ना बाबर भाई, हमें दिख रहा होता कि कोई रेड्स हो रही हैं, कहीं कोई पुलिस टीम कहीं जा रही है, किसी को जो है वो आप इंटेरोगेशन के लिए उठा के ला रहे हैं। दो बंदे अभी तक पुलिस बयानात नहीं ले सकी है, कहते हैं कि लेंगे और बहुत मशकूक हैं वो। नर्सरी वालों की बात कर रहे हैं जी? नर्सरी, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो 2 बंदे कराची में भी मौजूद नहीं है। कहा यह जाता है कि उनको जब बोलेंगे वो आ जाएंगे, लेकिन कब बुलाएंगे? अब 1 महीना गुजर गया है। 1 महीना गुजरने के बाद मैं ये हैरान कुन बात बताता हूँ कि जब हमने ये 28 तारीख की और फिर 29 तारीख की सीसीटीवीज में वो रिक्शे वाली सीसीटीवी हमने जब एयर की है, मतलब आप लोगों के सामने रखी है, तो उसके बाद नेक्स्ट डे एक दफ़ा फिर तहकीकाती टीम के एसएसपी अली रज़ा वहाँ गए हैं। उन्होंने वहाँ जाके फिर से उस नर्सरी का जो माली है यासिर नाम है, यासिर का दोबारा स्टेटमेंट लिया है और रिक्शे के हवाले से तहकीकात शुरू की है। कैन यू इमेजिन कि ये सीसीटीवी फुटेजेस मैं पूरी शरह सदर के साथ बताऊं पुलिस के पास मौजूद थी। पुलिस ने इनको रोका हुआ था, हम एक्सपोज कर रहे थे, फ़र्क कितना था। लेकिन हैरान कुन बात है बार इधर एक, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ बात, पुलिस ने सीसीटीवी अपने पास रखी हुई थी, फैमिली को भी नहीं दिखाई दी। बताइए, मतलब आप ये बात नोट करें कि जब हमने वो चीज़ शाया की है अपने पेजेस के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल पे अपने, उसके बाद कहीं जाके फैमिली को बताया गया कि हाँ ये मौजूद है, आप आके देख लें। अब आप बताइए कि जब हमने उन चीज़ों को जब हम मंजर आम पे ले आए तो फिर वो फैमिली को भी दिखा दी गई
اور وہ جو رکشے میں سوار ہو کے دو لوگ گئے جس میں ایک رکشے والا ہے, میں ابھی ان کے نام نہیں لے رہا, اور ایک دوسرا شخص ہے جو ساتھ بیٹھ کے گیا, یہ دونوں اسلام آباد چلے گئے. جو ہمیں ابھی تک اطلاع مل رہی ہے پولیس کی طرف سے وہ اسلام آباد میں ہیں, اور ابھی تک ان کو, جب میں نے کل پوچھا ایک آفیسر سے کہ بھائی وہ کب آ رہے ہیں, ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ لیں, ہم نہیں کہہ رہے وہ ملزم ہے, ونس اگین ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کو جو اس کیس میں کہیں مشکوک نظر آئے اس کو چیک کر لیں, اس نے کچھ نہیں کیا اسے چھوڑ دیں, اس نے کچھ کیا ہے کہ اس کو آگے بڑھا دیں. خیر انویسٹیگیشن تو کہیں بہت آگے نہیں, لیکن کل رات ایف آئی آر ہو گئی فیروز آباد تھانے میں. بھائی یہ کیا ہو, یہ کیسے, کیوں, وائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں باربی, سین از دس کہ کافی ٹائم سے یہ احتجاج چل رہا ہے, مسلسل ہو رہا ہے, روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب احتجاج ہوتا ہے نا تو ایک ٹریک کھلا ہوا ہوتا ہے شار فیصل کا, 2 ٹریکس بند ہوتے ہیں اور یہ لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور احتجاج اپنا چل رہا ہوتا ہے. اب کافی ٹائم سے یہ چیز چل رہی تھی. ڈے فرسٹ اگر آپ نے ایف آئی آر کرنی تو آپ کر دیتے, کسی کی اپروول آئی, ٹھیک ہے, اوپر سے کسی کی اپروول آئی کہ اب ایف آئی آر کر دو, تو وہ ایف آئی آر ہوئی ہے. اور ایف آئی آر میں کوئی انہوں نے کوئی بہت بڑی سیکشنز نہیں ڈالی ہیں, بیلیبل سیکشنز ہیں ساری, اور بہت ساروں کی آج بیل ہو بھی گئی ہے تمام لڑکوں کی. تقریباً 18 جو نامزد کیے تھے انہوں نے, اور 80 کے قریب جو ہے انہوں نے نامعلوم اس میں ایف آئی آر میں ڈالے تھے, تو اس میں کافی ساروں کی جو ہے وہ ضمانت ہو چکی ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ آپ اس چیز پر ایف آئی آر کر کے اور مزید اس آگ کو جو ہے وہ بھڑکا رہے ہیں. اچھا ایک ٹیکنیکل بات میں بتاؤں آپ, جی جی جی, جو لوگ نامزد ہیں ان کا تو پتہ چل گیا جی کہ وہ نامنیٹڈ ہیں ایف آئی آر میں, انہوں نے تو لے لی ضمانت. ابھی جو 75-80 کے قریب نامعلوم ہیں, ابھی آہستہ آہستہ اٹھتے رہیں گے ان کا نام. بات یہ ہے کہ کوئی بھی پروٹیسٹ میں جائے ان نامعلوم کی فہرست میں اس کو شامل کریں اور اس کو گرفتار کر لیں. یعنی کہ اب جس نے بھی پروٹیسٹ میں جانا ہے, جس نے بھی جانا ہے, وہ پہلے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کرا لے. بالکل, ورنہ وہ پروٹیسٹ میں جائے گا اور پولیس کے پاس پھر اختیار ہے کیونکہ مقدمہ ہو چکا ہے, وہ اٹھا لیں گے, اس کو گرفتار کر لیں گے اور بولیں گے جی نامعلوم میں سے ایک معلوم ہو گیا مزید, اور تعداد ہو گئی 18 سے 19, اور یہ سلسلہ پھر آگے چلے گا یہاں تک کہ 75 سے 80 لوگ کمپلیٹ کر لے گی پولیس فگر گرفتار کر کر کے. تو مطلب یہ کیا احتجاج روکنے کی کوشش ہے؟ باور بھائی بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ احتجاج روکنے کی کوشش ہے, لیکن اس طریقے سے اگر احتجاج روکا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج اور بڑھے گا. اس طریقے سے اس کا کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ دونوں پارٹیز ساتھ میں بیٹھیں اور ان کو جو فیملی ہے ان کو یقین دہانی کرائیں کہ آپ ہمیں یہ اپروکس ٹائم مانگ لیں مزید, کہ بھائی ہمیں 10 دن کا, 15 دن کا یا 5 دن کا ہمیں یہ ٹائم دیں. 30 دن میں تو کچھ ہوا نہیں ہے ابھی, مزید نہیں ہوا. دیکھیں نہیں ہوا, میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو, اس کا حل یہ ہے کہ ایف آئی آر کی طرف نہ جائیں, کیونکہ دیکھیں جو نوجوان وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں. اچھا معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جی, ایک اور مقدمہ سننے میں آ رہا ہے, ٹیپو سلطان تھانے میں تیاری ہے کہ کسی ایسوسی ایشن کے دباؤ میں یا پھر ان کے کہنے پہ ایک ایف آئی آر مزید کرنے جا رہی ہے پولیس. اطلاعات ہے اگر پولیس نے وہ ایف آئی آر کر دی تو اس کیس کا رخ اور خطرناک جگہ مڑ جائے گا, میں یہ سمجھتا ہوں. ایسا ہی ہے جی, پورے شہر میں آگ لگ سکتی ہے اس چیز میں. اللہ رحم فرمائے, اللہ نہ کرے, خاکم بدعین یار. میں ایک بات بول رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی طرف معاملہ رخ مڑ جائے گا کہ ماضی میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے اور جس ایسوسیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اگر ان کا اس میں انٹرسٹ سامنے آ جاتا ہے اور وہ کوئی ایف آئی آر کرا دیتے ہیں, ان کی مدعیت میں اگر کوئی ایف آئی آر ہو جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں پولیس کا یہ کوئی تیسرا یا چوتھا بلینڈر ہوگا. آپ پہلے دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے. پہلے آئی جی سندھ نے کہہ دیا جی کہ کیس آلموسٹ سالو ہو چکا ہے, تفتیشی ٹیم یہ تاثر دیتی رہی جی کہ یہ خودکشی ہے, پھر میڈیکل بورڈ کا معاملہ آ گیا, وہ تبدیل ہو گیا, پھر پتہ چلا کرائم سین یونٹ نے ایویڈنسز نہیں کلیکٹ کیے ہیں, پھر دفعہ 302 کا اضافہ ایف آئی آر میں کیا گیا. مطلب یہ سب چیزیں آپ کے علم میں ہیں آلریڈی کہ پہلے دن سے اس کیس میں جو ہے وہ پولیس غلطیاں کرتی رہی ہے, اور ان غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پھر مقدمے بھی کرنے پڑ رہے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوششیں بھی ہیں. سر یہ بتائیں کہ عدالتوں میں تو بڑا آپ کا جو ہے وہ اصل رسوخ ہے, اور آپ کی جو ہے وہ اچھی انفارمیشنز ہیں عدالتوں سے. یہاں تک ٹھیک ہے. آج جو ہے وہ پہلی ہیئرنگ ہم نے جو ہے وہ دیکھی ہے کمیشن کی. کیا ہوا اندر, اور جبران صاحب نے بھی بڑا جو ہے وہ پریس کانفرنس میں بتایا ہے آج کے بڑے اچھے جو ہے وہ معاملات رہے ہیں. کیا رہا آج پورے سینیریو کے اندر وغیرہ؟ کمیشن کے حوالے سے فیملی تو کبھی بھی راضی نہیں تھی نا, وہ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں. تو آج کمیشن نے بھی اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ وہ تفتیش نہیں کریں گے اس کیس کی, وہ اس کیس کی تفتیش میں ہونے والی خامیوں کو ہائی لائٹ کریں گے اور اس پر ان کی ریکمنڈیشنز چاہیں گی. تو بات پھر وہیں کھڑی ہو گئی آ کے, مطلب ہم کمیشن کے بعد بھی تفتیش کو ڈھونڈیں گے. ہاں تفتیش تو بھائی پولیس ہی کرے گی نا.
یہ تو آج کمیشن نے بڑا کلیئر کیا ہے اس سر بات پولیس کی کو. تفتیش کرے نا. پولیس سے آپ کو اچھا مجھے ایک بات بتائیں نا, آپ کو لگتا ہے پولیس تفتیش کر رہی ہے نہیں, اس پورے سینیریو میں؟ نہیں, آپ کا 20-22 سال کا کیریئر ہے, اس 20-22 سالوں میں آپ نے نہ تو ایسا کوئی کیس دیکھا ہوگا نہیں, نہیں, اور نہ ہی پولیس کی اتنی سست روی دیکھی ہوگی. پولیس کسی کیس میں پولیس پر اتنا پریشر ہو کہ مطلب اس کا اپنا مطلب یہ ڈپارٹمنٹ اسٹیک پہ آ جائے, ان کی عزت اسٹیک پہ آ جائے, ان کا بھروسہ اعتماد اسٹیک پہ آ جائے, اور اس کے بعد بھی پولیس اتنی ریلیکٹنٹ ہو یا اتنا سلو پروسیس ہو, یہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. ریزنز کیا ہیں؟ مزے کی بات یہ کہ ریزنز بھی نہیں سمجھ میں آ رہے, یہ بھی نہیں پتا چل پا رہا کہ آخر اس تفتیش کو کیوں آگے بڑھانے میں اتنی کوتاہیاں کی گئیں اور کیوں یہ تفتیش اتنا آہستہ چل رہی ہے. اس میں بہت تیزی کے ساتھ کام نہیں ہو رہا. انیشلی کچھ کام ہوا تھا, ہاں انیشلی ہوا, لیکن بس پھر اس کے بعد جو سیکنڈ تفتیشی ٹیم سے جو امیدیں تھیں وہ تو ختم ہی ہوئی نا. وہ واقعی ختم ہو گئی. ہاں ختم ہو گئی, اب بالکل ختم ہو گئی ہیں اس چیز میں. کوئی نئی چیز سامنے لے کے آئیں گے, اور کچھ جو دیکھیں جس طریقے کے افسران اس کیس میں ڈالے گئے سیکنڈ تفتیشی ٹیم میں, مجھے بڑی امید تھی ان سے. میں مجھے بھی بتاؤں, بڑی امید تھی کہ عامر فاروقی صاحب جیسا بندہ جو کہ ڈی آئی جی اور اچھی شہرت کا حامل ہیں, پیچھے اگر دیکھیں علی رضا کو یا پھر کیس کو یا پھر ڈاکٹر انم تجمل کو, تو یہ بھی تفتیشی حکام ہیں. مطلب اگر چاہتے تو یہ لوگ کچھ نہ کچھ نکال سکتے تھے اس میں سے. اور آپ کو پتہ ہے باروئی, کراچی پولیس ہے جب پکڑنے پہ آئے تو وہ پھر قبر سے مردہ بھی نکال کے لے کے آ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن کوئی بڑی بات نہیں تھی اس کیس کو حل کرنا. وہ بس جو انیشلی انہوں نے شواہد کو اس طرح کلیکٹ نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. مطلب مخصوص مقامات کی سی سی ٹی وی لے لی, شاید ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ خودکشی ہے, وہ تو میڈیکل رپورٹ دوسری نہیں آتی تو یہ آج تک خودکشی رہتا معاملہ, اور اس کو آگے نہیں بڑھایا جاتا. ہمیں بھی یہی بتایا جا رہا تھا مسلسل کہ یہ خودکشی ہے, یہ خودکشی ہے, اور ہمیں قائل بھی کیا گیا, چیزیں بھی دکھائی گئیں. بہت ساری چیزیں ہم نے اب تک آپ لوگوں کے سامنے رکھی نہیں ہیں, وہ شاید ہم کبھی رکھ بھی نہ سکیں اب جو جس جگہ تک ہم آ چکے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہم کو دی گئیں, ہم نے ان کو انالائز کیا, اور پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیا ہم نے چلانا ہے, کیا نہیں چلانا ہے, ہم نے کس طرح انویسٹیگیشن کو آگے بڑھانا ہے. ہماری انویسٹیگیشن ابھی بھی جاری ہے. بہرحال وہ آپ کورٹ کی بات کر رہے تھے, تو تفتیش تو ابھی بھی وہیں کھڑی ہے, اور کورٹ نے بھی آج کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے نقائص کی نشاندہی کرنی ہے. اس قتل کے معاملات, کسی کی جان لینے کے معاملات کے حوالے سے بات آج ایک مثال دی گئی کہ میر مرتضیٰ بھٹو کے معاملے میں بھی جو ہے وہ ایک کمیشن بنا تھا, لیکن انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں کمیشنز کی جو تاریخ ہے اس سے کبھی کسی کو انصاف مل نہیں سکا. مطلب آپ دیکھیں ریسنٹ تو گل پلازا کمیشن ہے نا, بالکل ریسنٹ ہے, اور اس میں خود اپیئر ہوا. آپ اپیئر ہوئے اس میں؟ گل پلازا کمیشن میں اپیئر ہوا. ہم نے اپنی فائنڈنگز وہاں کمیشن کے سامنے رکھی, اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑا سخت ایکشن ہوگا ان لوگوں کے خلاف جو کہ ذمہ دار ہیں. ہم اس پہ علیحدہ کسی دن ویلاگ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کمیشن کی کیا فائنڈنگز تھیں اور ہوا کیا ہے. اور ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب ویسے کا ویسا ہی ہے, تمام سینئر آفیسرز اپنی جگہ پہ موجود ہیں, سسٹم ویسا ہی چل رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, کل آپ مجھے ایک اطلاع دے رہے تھے, میں آج دن میں چیک نہیں کر سکا ہوں, یہ تفتیشی ٹیم میں غلام نبی آفریدی تھے. یس, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ان کے ساتھ ان کے کچھ ہوا ہے؟ ایس ایس پی ملیر جو کہ ان کے ایس ایس پی ہیں, اور یہ شاہ لطیف میں ایس ایچ او ہیں. شاہ لطیف نہیں تھے کیونکہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے. اور جو ان کے ساتھ ایس آئی او صاحب تھے, ان کے خلاف سنا ہے کہ مقدمہ درج ہونے جا رہا ہے, اور ان کو جو ہے وہ حوالات میں رات کو بند بھی کر دیا تھا. کرپشن کی ایک بڑی داستان ہے ان کی, اور ماضی میں بھی جو ہے وہ ان کا کردار ہم کچھ ایسا ہی دیکھتے رہے ہیں. تو اس میں یہ غلام نبی آفریدی بھی رگڑے میں آ گئے. یقیناً اب آپ یہ سمجھیں نا کہ دیکھیں, جو افسر میر رضا کی تحقیقات کر رہا ہے, جو افسر میر رضا کے تفتیش میں شامل کیا گیا ہے, تفتیشی ٹیم نے از خود شامل کیا ہے کہ ہمیں یہ افسر چاہیے, اب اس کے اوپر تو کرپشن کا الزام سامنے آ رہا ہے. اس کو تو اس کے عہدے سے ہی ہٹا دیا گیا ایس ایچ او شاہ لطیف سے. بتائیے, مطلب یہ المیہ ہے ہمارا کہ ایک ایسا افسر جو اس کو کرپشن کے الزام میں ہٹایا جا رہا ہے, اسی سے جو ہے وہ آپ میر رضا کے کیس کی تفتیش کرا رہے ہیں. بڑا عجیب معاملہ ہے. اچھا یہ بتائیں نا مجھے, آپ کی کمیشن نے تو آج بات کر دی کہ بھائی ہم صرف تحقیقات کریں گے, ٹھیک ہے, تفتیش کرنا کا کام پولیس کا ہے. اب کیا ہوگا؟ 30 دن تو پولیس ویسے ہی کھا چکی ہے. وہ پولیس سے باہر نکلے, وہ ایک ادھر ایک پٹیشن جے آئی ٹی کے لیے رکھی ہوئی ہے نا, منڈے کو اس کا فیصلہ آنا ہے. ایگزیکٹلی فیصلہ نہیں آنا ہے, مطلب اس پہ ہیئرنگ فرسٹ ہیئرنگ ہوگی, پھر شروع ہوگی بات. ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے اور تمام جو فریقین ہیں ان سے عدالت نے کہا ہے کہ بھائی ہمیں پہلے آ کے اس چیز میں ہماری معاونت کریں کہ کیا براہ راست جے آئی ٹی بنانے کا آرڈر کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہے یا نہیں ہے. اس پہ دلائل انہیں
ایڈوکیٹ جنرل نے اپنی رائے دینی ہے, اوبیسلی سندھ حکومت کی رائے ہوگی, وہ یس یہاں سے جبران بات کریں گے, وہ اپنی رائے پیش کریں گے, اس کے بعد پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جے آئی ٹی بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے. لیکن میری ذاتی رائے ہے جے آئی ٹی بننی چاہیے, بننی چاہیے. جے آئی ٹی بننی چاہیے. دیکھیں جب ایک فیملی اس چیز سے مطمئن ہو رہی ہے نا کہ جے آئی ٹی بنا دیں, اور اگر جے آئی ٹی یہ کہے کہ میر رضا نے اپنی جان خود لے لی تھی تو ہم مان لیں گے, تو اس سے آسان رستہ کیا ہے ایگزیکٹلی. جب پولیس نے اپنی پوری تفتیش کی ہوئی ہے اور پولیس کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے خود اپنی جان لے لی ہے, تو اٹس مین کہ پھر آپ جے آئی ٹی بنا کے ختم کریں جے آئی ٹی آ کے. آپ خود, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس پورے پروسیس کے اندر اتنا لیندی پروسیس کیوں کیا جا رہا ہے اس چیز کو. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرے خیال سے انا کا مسئلہ بن گیا پولیس کی, کہ ہمارے آئی جی نے کہہ دیا کہ ہم نے کیس سالو کر لیا ہے, اور تم لوگوں نے اس کے بعد پورا معاملہ میڈیکل بورڈ کا دوسرا ہوا اور کیس کہیں سے کہیں چلا گیا. سینئر افسران کی بہرحال, سندھ پولیس کے آئی جی کی بہرحال سبکی تو ہوئی ہے نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی اور دیگر سینئر آفیسرز کی اس پورے معاملے میں سبکی نہیں ہوئی ہے. لوگوں نے باقاعدہ ان کو نشانے پہ لیا ہے. اور آج بھی جبران ناصر یہ بات کر رہے تھے کہ سابقہ آئی جی نے جو کہا تھا کیس سالو کر دیں گے, سوری آئی جی سندھ نے جو کہا تھا کہ کیس سالو کر دیں گے, وہ اسٹیٹمنٹ ان کا کہاں گیا. تو یہ تمام صورتحال ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب پولیس جو ہے نا وہ شاید, میں مطلب غلط ہو سکتا ہوں, لیکن ضد پہ آ گئی, انا پہ آ گئی یہ بات کہ یار اتنی بےزتی ہماری ہو گئی ہے تو ہم اور سہ لیں گے. اور بھی آپ نے لیکن اس کیس پہ اتنا کام کیا, آپ اور ہم اس علاقے میں رات میں بھی گئے, دن میں بھی گئے, کئی بار گئے. ہم نے تو اس علاقے کو مطلب ہمیں حفظ ہو گیا ہے, کون سی گلی میں کتنے کیمرے ہیں, کون سی گلی میں کون رہ رہا ہے, کیا معاملہ ہے. مجھے ایک بات بتائیں بار بھی, 4:38 پہ میر کو آخری دفعہ دیکھا گیا, وہ جو ہم نے رینٹا کار والی سی سی ٹی وی سے اس کو دیکھا. اس کے بعد ایک پورشن ہے بیچ کا کہ جہاں سے میر رضا آخری دفعہ دیکھے گئے, اور پھر اس کو ہم کیچ کرتے ہیں مسجد والے کیمرے میں. اس دوران بیچ میں ایک چھوٹا سا پورشن ہے, ہوگا کوئی تقریباً 30 سیکنڈ کا ہوگا میرا خیال ہے چلتے ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہ اس دورانیے میں میر رضا کہیں غائب ہوئے ہیں؟ یار مجھے اب یہی محسوس ہوتا ہے, لیکن جب ہم وہ سی سی ٹی وی دیکھتے ہیں نا جس میں ایک گاڑی تیزی سے آئی ہے, رکی ہے اور ریورس ہوئی ہے, اور ایک گاڑی سامنے سے آئی ہے اور پھر رانگ ہوتی ہوئی گئی ہے, اب لائٹ اتنی کم ہے کہ کیمرہ اس کو نہیں دکھا پا رہا کہ اصل منظر کیا ہے. لیکن محسوس اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ شاید وہاں سے کسی نے ان کو پک کیا ہے. سیکنڈ پوسٹ مارٹم کی جو سیکنڈ میڈیکل رپورٹ جو ہے, اگر ہم اس کے تناظر میں دیکھیں گے تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ مطلب سر سر کی ہڈی کا ٹوٹنا کوئی مذاق بات نہیں ہے بھائی. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, لوگ بائک سے گرتے ہیں, تب بھی کچھ نہیں ہوتا اس کو, یہ اتنی مضبوط اللہ نے بنائی ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں سے شاید اب پھر وہی بات آ گئی نا کہ پولیس نے اس طرح ایویڈنس اور ڈیٹا کلیکٹ نہیں کیا جیسا کرنے کا حق تھا. یعنی کہ اگر کوئی گاڑی ادھر سے ان کو جاتی ہوئی نظر آئی نا, پہلے دن یہ چاہیے تھا کہ اس سڑک پہ, اس روٹ پہ جتنے کیمرے آخر تک جا رہے ہیں نا, وہ ان کے فوٹیجز لے لیں. بالکل ٹھیک. مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ نے باڈی دیکھی جس جگہ پہ وہ تھی, آپ نے اس کا ہاتھ دیکھا, وہ گھاس, یس, وہ کس طرف نشانہ اور وہ اشارہ کرتے ہیں؟ یار راجہ عمر خطاب کراچی میں سی ٹی ڈی کے سینئر ریٹائرڈ آفیسر ہیں, بڑا نام ہے, بڑے کیسز انہوں نے سالو کیے ہیں. راجہ عمر خطاب کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم مٹھی کے اندر گھاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو جان نکلی ہے وہ اسی اسپاٹ پہ نکلی ہے. ٹھیک ہے, تو میں بھی اس بات کو مانتا ہوں, کیونکہ جو مٹی ہے کپڑوں پہ جو لگی ہوئی ہے وہ نہیں, یہ جو مٹھی کا بند ہونا ہے نا, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا ہے. ہم کسی کو لے کے گئے ہاسپٹل, اس وقت بالکل نزا کا کیفیت تھی ان پہ اور جان کنی کا عالم تھا. تو جس وقت ان پہ یہ نزا شروع ہوا ہے نا, تو انہوں نے گاڑی کا ہینڈل پکڑ لیا. اوکے. اور پھر 4 بندے ہم مل کے گاڑی ان کی مٹھی کھلوانے کی کوشش کرتے رہے. کافی دیر تک وہ مٹھی کھلی نہیں, اللہ کی طرف سے. بڑا اللہ ہمیں اس وقت میں محفوظ رکھے, اور ایسا وقت جب ہم پر آئے تو اللہ ہم پر آسانی فرمائے, ہم پہ رحم فرمائے. بڑی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ جہاں جو گھاس ہے ہاتھ میں, وہ یہ بتا رہی ہے کہ اسی جگہ پہ ان کی جان نکلی ہے. تو ہو سکتا ہے بہت سینئر آفیسر ہیں, ان کے تجربے کو چیلنج کرنا بڑا مشکل کام ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے راجہ عمر, لیکن دیکھیں میں انہی کی بات کو اگر سیکنڈ کروں نا, لیکن پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہاں جان نکلی ہے تو کیا وہ جو پیچھے سے مار کے آگے سے نکلی گولی, کیا وہ وہاں سے کہیں سے مار کے ان کو یہاں لے آئے تھے یا یہیں آ کے فائر ہوا ہے؟ دیکھیں اب یہاں پہ ہم رکتے ہیں نا تھوڑا سا. اگر یہاں پہ فائر ہوا ہے
ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے مٹھی ان کی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور اس میں گھاس بنی ہوئی ہے، اٹس مین کہ فائر تو پھر یہیں پہ ہوا ہے کہ آخری لمحات جو ہیں وہ وہیں کے ہی ہیں، خول بھی اس جگہ سے ملا ہے، مل گیا. تو جب فائر ہوا ہے اور پیچھے سے گولی لگی ہے تو اٹس مین کہ ڈسٹینس ہوگا کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے، ڈسٹینس ہوگا تو فائر کی آواز آٹو پہ گونجے گی. بالکل. اوپر مسجد کا پیش امام موجود ہے، امام صاحب موجود ہیں، مسجد کے دیگر افراد موجود ہیں، نرسری میں 6-7 افراد موجود ہیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں بار کہ 28 کی صبح جو مسجد سے نمازی نیچے اتر رہے ہیں وہ نیچے جھاگ بھی رہے ہیں. ہاں، انہیں کچھ نہیں دکھ رہا، ان کو کچھ نہیں دکھ رہا. پھر مالی یہ بات بھی بول رہا ہے اور ہم نے سی سی ٹی وی میں بھی دیکھا کہ مالی گیا ہے اس طرف. 28 تاریخ کو گیا، 28 تاریخ کو گیا ہے، اس نے بولا کہ مجھے کچھ نہیں دکھا. تو پھر یہ 29 تاریخ کو ہوا ہے واقعہ. بظاہر ایسے ہی لگتا ہے. یس. اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو صبح کا ٹائم ہے 4:38 جو آخری دفعہ میر رضا دیکھے گئے ہیں وہ ڈیتھ آف ٹائم نہیں ہے، وہ ٹائم ہے 5 بجے کے بعد کا. ہاں، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 22 گھنٹے کا فرق ہے، تقریباً 22 گھنٹے ان کو رکھا گیا ہے کسی جگہ پہ اور اس کے بعد پھر وہ اس جگہ سے ملیں جہاں سے وہاں لا کے. اب یہ تمام وہ سوالات ہیں جو صرف آپ کے اور میرے ذہن میں نہیں ہے، ہمارے ویورز کے ذہن میں، احتجاج کرنے والے لوگوں کے ذہن میں. جن کو دینا ہے وہی تو نہیں دے رہے، وہ تو تیار ہی نہیں ہے نا، وہ تو ڈے فرسٹ سے تیار نہیں ہے جواب دینے کے لیے. یار وہ تو فون نہیں اٹھا رہے نا. اب ہم جیسے لوگوں کا فون اٹھانا بند کر دیا ہے بھائی تفتیشی ٹیم نے. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں، ہم فون کرتے ہیں وہ فون نہیں اٹھاتے. ان کو پتہ ہے ہم نے کوئی سوال کر لینا ہے اور ان کا جواب شاید ان کے پاس نہیں ہونا ہے، تو اس وجہ سے فون نہیں اٹھا رہے. یا پھر اچھا گمان کریں تو یہ ہے کہ بہت زیادہ مصروف ہے تفتیش میں، ٹائم ہی نہیں ہے فون اٹھانے کا. اور بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں جس طریقے سے ہم نے 28 اور 29 کی درمیانی شب 4:00 پہ ایک بندہ دیکھا جو کہ وائٹ کپڑے میں آ رہا ہے. جب ہم اس بندے کو دیکھ سکتے ہیں نا تو میر رضا کو آتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جس جگہ پہ وہ بندہ ٹہلتا ہوا دکھ رہا ہے وہاں بہت تھوڑی لائٹ ہے، لیکن وہاں کیمرہ کچھ نہ کچھ ریکارڈ کرنے کی پوزیشن میں تھا. جب وہ ہیولا نما آدمی ہمیں دکھ سکتا ہے، وہ وائٹ کلر کا پہنے ہوئے، اس کے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ سفید پہنا ہوا ہے، تو پھر وہاں آتے ہوئے میر کو بھی دکھنا چاہیے، اتنی لائٹ تو ہے. تو پھر بھی میر نہیں دکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ یہ جو آپ نے بات کی کہ رستے سے شاید کوئی ان کو لے کے چلا گیا. ونس اگین دا پرابلم از کہ ان تمام کاموں کے لیے تحقیقات کو جس تیزی کے ساتھ کیا جانا تھا اور جس طریقے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سی سی ٹی وی ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا تھا وہ اس طرح نہیں کیا گیا انیشیل اسٹیجز پہ. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ری رائٹ ہو سکتا ہے ڈیٹا، یہ تو وہ بھی نہیں کر رہے. بھائی ری رائٹ کرا لینا، ڈی وی آرز اٹھا لیں دکانوں کے، بینکس کے رستے میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، بیکریاں ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، ان سب کے ڈی وی آرز اٹھائیں، ری رائٹ کرا لیں. لیکن اتنی محنت کرنے سے پولیس کیوں کترا رہی ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا. بہرحال ایک آفیسر جو تفتیشی ٹیم کے تھے، وہ سہولت نے بتایا آپ لوگوں کو، ان پہ کرپشن چارجز سامنے آ رہے ہیں. پھر آج کمیشن نے کلیئر کر دیا ہے کہ وہ تفتیش کے نقائص کی نشاندہی کریں گے، یعنی کہ تفتیش ابھی پولیس نے ہی کرنی ہے. جے آئی ٹی کے حوالے سے سنوائی ہونی ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی چیز سامنے آ جائے. ہم اس کو آج یہیں اختتام کرتے ہیں. ایک اور چیز ہے. اچھا، ہاں، ایک اور چیز یہ ہے کہ میر رضا کے پورے کیس میں اب تک آپ نے کس کو سب سے زیادہ مشکوک پایا؟ یہ ابھی نہیں کرتے. یہ ضروری ہے ویسے. ابھی نہیں کرتے اس کو، میرے خیال سے کام چل رہا ہے. ہاں، کام کون کر رہا ہے یہ نہیں پتا. نہیں، ہمارا کام تو چل رہا ہے، ہم اپنے اندر کر رہے ہیں کام، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ہم کوشش کر سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے وہ تو کر رہے ہیں نا. وہ ابھی آپ بول دیں گے تو پھر بات کہیں سے پھر ہم نئی ویڈیوز میں آپ کو دکھائیں گے یہ چیز. ہاں انشاءاللہ کوشش کریں گے. 4 سے 5 لوگ ہمارے اعتبار سے مشکوک ہیں، بہت زیادہ مشکوک ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ خدا نخواستہ کسی طرح اس کیس میں ملوث ہے، لیکن ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ انہیں کچھ پتہ ہے اور وہ بات کی نہیں جا رہی ان کی جانب سے. اور 2 افراد اسلام آباد میں ہیں، ان کو پولیس نے ابھی تک بلا کے اسٹیٹمنٹ نہیں لیا ہے. چلیں یہ 2 تو ہماری مشکوک لسٹ میں شامل ہیں. لیکن یہاں یہ بھی بتا دوں میں کہ پولیس نے ابھی ایک ذرائع سے جو بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی یہ کلیئر ہوں گے، یہ ان کے اوپر کوئی معاملہ نہیں بنے گا اس پورے واقعے کا، تو یہ کلیئر ہوں گے. لیکن بہرحال ہمارا کام جاری ہے، اس کے ساتھ دیگر اور بھی سٹوریز ڈیولپ ہو رہی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید نہ صرف اس کیس کے حوالے سے بتاتے رہیں بلکہ دیگر سٹوریز بھی آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیں. والدین حیات ہیں ان کی خدمت کریں، دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کریں. مجھے اور سہولت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.